तो ऐसे हिल रही थी तो मुझको लगा अभी तक वो कुछ पढ़ रही है। अच्छा उस वक्त में एक बात भूल के, जब वो दवा ववा रहती ना, उस वक्त भी कुछ पार उड़ के मेरे को फूकी थी। और उसके बाद भी दवाई ववाई, फिर मैं सो गया, मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो ऐसा लग रहा कुछ पढ़ रही थी और कागज के आवाज भी आ रही थी, सफा वफा पलटने की आवाज। तो मेरे आंख में आंसू आ गए। अल्लाह क्या नेमत तूने दी है। देखो शौहर बीमार है, ये बेचारी लगी हुई जब से, वो यानी उसकी तरफ देखता रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, अल्लाह क्या बड़ी नेमत तूने दी है। थोड़ी देर बाद वो उठी, तो जब कबाड़ तक पहुंची ना तो वो बर्फी खा रही थी वो पेड़। तो जब गौर से मैं देखा ना तो वो सही मानो बर्फी खा रही थी। वो कागज जो थी ना, कहाँ गया आरिफ सर? आरिफ सर है बर्फी खाने का। आरिफ सर बोले बर्फी खाने का। तो बोले मैं जब देखा ना तो वो पूरी बांध के जब कबाड़ पे रखी ना, तो जब मैं सोचा यार तो बर्फी खा रही थी, वो कागज गोश की आवाज आ रही थी। ये बेचारे का दिल भर गया, वाह वाह वाह, क्या अल्लाह ताला की मखलूक है, इतनी बेचारी फिक्रमंद। तो हमको भी ऐसा लगता है ना, लोग समझते हैं बेचारे काम करने वाले, हालांकि बर्फी खा रहे हैं। तो लोग समझते हैं ना ये तबलीग वाले बहुत काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्या इखलास है इनके अंदर में, क्या कुर्बानी है। लोग ऐसा समझते हैं। वहाँ इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के कोई मेवाती वजू बनवा रहा, बना ली। उससे पूछे कि तू क्यों वजू बना रखा? अब अल्लाह वाले हो, नहीं का आदमी हो। हजरत कहते थे कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला तू मुझे जहन्नम में डालेगा नहीं, ये बेचारा मेवाती ये मुझे नेक समझता है, इसलिए मेरा वजू बनवा रहा, अल्लाह तू मुझे नेक बना दे। लोग हमको ऐसा समझते हैं कि बहुत नेक लोग हैं, लोग ऐसा समझते हैं। क्या मामला हो तो हम ही जानते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये काम के जरिए बहुत पर्दा डाला है, बहुत पर्दा, बेचारा निभाते बहुत है। मैंने कहा अल्लाह की तमाम जितनी सिफात है वो बहुत आला रफा है। माफी तो बेतहाशा माफी, सारे गुनाह माफ, जाओ छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं। सारी जिंदगी गुनाहों में मुब्तला रहा, एक झटके में अल्लाह ने माफ कर। मक्खी को पानी पिलाया तो जाओ, कुत्ते को पानी पिलाया तो जाओ। अल्लाह के रहम की इंतहा नहीं, दरगुजर की इंतहा नहीं। बद्दू आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, तो सब कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा पूछो। उसने कहा हश्र के मैदान में हिसाब कौन लेगा? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला लेंगे। तो उसने ये सुना कि हिसाब अल्लाह लेंगे, बीच में कोई नहीं। अगर अल्लाह और बंदे का मामला है ना, उसने कहा तब तो ठीक है, ये बोल के जाने लगा। आपने उसको बताया ए बद्दू इधर इधर क्या मामला? तब तो ठीक है बोल के जाने लगा। एक सवाल किया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, सब अल्लाह करीम है और करीम जब काबू पा लेता तो माफ कर देता। अल्लाह करीम है और करीम जब काबू पा लेता तो माफ कर देता। ये हुस्न ज़न, ये हुस्न ज़न। आप देखोगे कुरान पाक के शुरू में अल्लाह ताला ने अपनी रहमान रहीम ये सिफात का बयान किया। तमाम सिफात अल्लाह ताला की अजीब है, कि ये खास तौर से अल्लाह ताला निभाते हैं, अल्लाह ताला माफ करते हैं। करते करते ये छोड़ दे अल्लाह, जा 950 साल तक छूट दी। इतनी छूट दी, इतनी छूट दी, फिरौन को कभी सरदर्द ही नहीं हुआ, इतनी छूट दे दी। उस वजह से धोखे में पड़ा, कहने लगा आना बुकु बनाना, आना रब्बुकुम अल-आला। अरे मुझको तो आम लोगों जैसा कुछ है ही नहीं, तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करता हूं, सब कुछ मेरे जरिए से होता है। इसलिए कि ये अल्लाह ताला की छूट धोखे में आ गया। अल्लाह ताला छूट देते हैं। तुम्हारे के जमाने में किसी ने चोरी का इसका हाथ काटो और रोया, आपने मुझे क्या बात है? कि मैंने पहली मरतबा किया। तो हो ही नहीं सकता, पहली मरतबा किया, पकड़ में हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला पहली दफा में पकड़ करते ही नहीं, इसमें तो झूठ बोलता है।
تو جھوٹ بولتے ہیں. پہلی دفعہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ پکڑ ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ چھوڑتے رہتے. بد نظری کی چھوڑ دیا, غلط کیا چھوڑ دیا, جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, الزام لگایا چھوڑ دیا, اتہام لگایا چھوڑ دیا. آدمی گناہ کرتے 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 اس کو دھوکہ لگا, اچانک موت آ جاتی ہے, اچانک موت آ جاتی ہے. اس لیے ہمہ وقت آپ دیکھو گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے لیکن کبھی اپنے آپ کو نہیں بھولے. ایسا نہ کہ محنت کرتے اپنے آپ سے غافل ہو گیا. یہ ہمارے کام کا بالکل خاصہ ہے. ہمارے کام کا بالکل خاصہ یہ ہے کہ آدمی محنت کر رہا ہے دنیا کے اوپر میں اور اپنے آپ سے بےحال ہو گیا, اپنے آپ کو بھول گیا کہ ہمہ وقت اپنی ذاتی. تو یہ دو ذمہ داریاں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہم سب پر عائد ہیں. ایک اپنی ذاتی زندگی بنانا صفات کے اعتبار سے, یہ ہماری ذمہ داری, یہ میری ذمہ داری, یہ ذمہ داری میری ذمہ داری ہے. ایمانیات کے اعتبار سے اور عبادات کے لائن سے, معاملات کے لائن سے, معاشرت کے لائن سے, اخلاقیات کے لائن سے, یہ تمام کہنا چاہیے صفات یہ میرے اپنے اندر میں ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو روایتیں, ایک تو یہ کہ غالباً قرآن اترا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہیں اس وقت میں موجود تھے. جب یہ آیتیں سنی تو آپ نے کہا یہ تو بہت بوجھ ہو گیا کہ یہ آیت جو ہے. اور دوسری آیت میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو قرآن پاک کی ایسی آیت گزری دوران تلاوت میری کمر ٹوٹ گئی. آپ نے کیا کہا؟ میری کمر ٹوٹ گئی. آپ نے کہا وہ کہ کون سی آیت؟ کہا جو قصور لائے گا وہ سزا پائے گا. یہ آیت بہت شاک گزری کہ ہم قصوروار ہیں, غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, ہر ایک سے ہوتی. کون بولتا ہے میں سے نہیں ہوتی؟ ہر ایک سے ہوتی غلطی. اس لیے آپ ڈر گئے, ارے قصور تو ہم سے ہوتا ہی ہے, تو اب تو پھنس گئے, اب آخرت میں بچ نہیں سکتے آپ. تو کہا یہ آیت دوران تلاوت جب یہ آیت گزری نا میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ کے حبیب فرمایا ابوبکر ان کو بخار آتا ہے, بخار آتا ہے, مسائل, پریشانیاں, بیماریاں, حالات یہ سب آتے ہیں. صدیق اکبر نے کہا ہاں یہ سب تو آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے رہتا ہے, بیماریاں, مسائل, پریشانیاں, غم, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتے ہیں, یہ تمہارے گناہوں کو. ہم لوگ کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں, میری ساتھ ایسا ہو گیا, میری بچی کا ایسا معاملہ ہو گیا, میری کاروبار پہ ایسے حالات ہے. ایمان کے ساتھ یہ حالات رحمت ہے, ایمان کے ساتھ. آپ نے فرمایا یہ جو کچھ حالات, مسائل, پریشانی, بیماریاں یہ تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتی. اس بات کا چرچا ہوا. صحابہ میں آپس میں بات چیت ہوتی تھی کہ فلاں آیت کے ضمن میں فلاں ساتھی نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ نے اس کی تفسیر میں یہ بات سمجھائی, یہ آیت آگے پوچھی. تو آپس میں تذکرہ ہوتا تھا. ہم لوگ آپس میں تذکرہ دوسرا کرتے, عجیب بات ہے. کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں, ہمارے تذکرے عجیب ہوتے ہیں. اب یہ دیکھو پرانے لوگ ہیں نا, یہ تذکرہ یہ کر رہے ہیں کہ فلاں قرآن پاک کی آیت اتری یا فلاں آیت دوران تلاوت آئی تو حضور پاک کی خدمت میں جا کر پوچھا یہ آیت تو بہت سخت ہے, میری کمر ٹوٹ گئی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہ آپ نے یہ فرمایا. یہ بات جو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے بھی سنی کہ حضور پاک نے یہ کہا, انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ ایسا بخار دے جو موت تک نہ چھوڑے. کمال کھیل خالصاً آخرت کا خوف, ایسا نہ ہو جائے کہ پکڑ ہو جائے. تو دعا مانگ لی, اے اللہ ایسا بخار دے جو موت تک نہ چھوڑے, لیکن میری نماز, میرا روزہ اور میرا حج, میرا جہاد فی سبیل اللہ یہ نہ چھوٹے. بخار تو ہو لیکن ان تمام چیزیں سے امان سے نہ جاؤں میں. انہیں دعا مانگی آپ نے. حضرت عمر کے زمانے خلافت میں آپ اللہ کے راستے میں گئے تھے دین کی محنت کے لیے. بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے کے مہمانوں کو
استقبال کے لیے آپ مسجد سے نکل کے مدینہ سے باہر نکل جاتے تھے. اصل میں اتنا پورا انشراح تھا نا اس کام کا، انشراح. ہم لوگ 1992 میں پیدل چل رہے تھے، ایک گاؤں تھا، وہاں سے میں نے کہا کوئی رہبر مل جاتا تو اچھا تھا. جماعت بڑی تھی ہماری، کچھ 23 آدمی تھے، پیدل جماعت تھی. تو میں نے تقاضا کیا مقامی لوگوں نے، ایک بوڑھا آدمی 75 سال کا، ہم لوگوں سے جوان تھے، ایک 75 سالہ بوڑھا نے کہا کہ میں رہبری کروں گا. میں خوش ہو گیا، چلو ایک بڑے میاں آ گئے. جب سامان اٹھانے لگے نا تو انہوں نے کہا کہ میں برتن اٹھاؤں گا. وہ 23 آدمی کو اتنا بڑا سامان. میں نے بابا نہیں بیٹا تھی میں تو لوں گا. ضد کیا تو میں نے ساتھی سے کرے نا دے دو. برتن اپنے سر پہ رکھا اور چلا. کچھ دور چلنے کے بعد میں نے کہا بابا کتنا ہے؟ بولے ہے چلتے رہو بتاتا ہوں. پھر کچھ دور چلا. میں نے بابا کتنا رہ گیا تو پھر ہم چلے جائیں گے، آپ جائیے. کہا کہ نہیں چلو. چلتے 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 اس گاؤں تک پہنچ گیا بوڑھا. جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا. جب گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہم لوگ دعا مانگے، وہ دعا میں شریک رہا. اس کے بعد کہا کہ بیٹا میں واپس جاتا ہوں. تو میں بولا بابا اب اتنی دور صاحب وہیں سے اشارہ کرتے ہم لوگ چلے جاتے تھے وہاں تک. یعنی یہ گاؤں میں سے دکھ جاتا، سمجھ نہیں آتا ایسے چلے جاؤ فلاں راستے سے چلے جاؤ. کہا بیٹا تو اس لیے ایسا بولا نا کہ اس راستے کی فضیلت تجھے پتہ نہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گاؤں آئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ یہ چودھری لوگ گھوڑے لوگ سیاست نہ آتے ہیں نا، تم اس کا استقبال کرتے ہو، پھر ان کو پہنچانے کے لیے گاؤں کے باہر تک جاتے ہو. یہ بڑے لوگ یہ اللہ کے راستے کے مہمانوں کو چھوڑنے جاؤ گے نا تو ہر قدم پہ 700 نیکی، 700 گناہ معاف، 700 درجات جنت میں بلند ہوں گے. اسی شوق میں تیرے ساتھ چلتا رہا بیٹا. انشاءاللہ شوق اس راستے کی فضیلت. اللہ کے راستے کے مہمان، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ. ہمارے بڑوں سے یہ چیزیں سیکھنے والی. اپنے بڑے جس انداز سے اس کو لیتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی دین کی محنت کرنے والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کے مدینہ کے باہر چلے گئے اور وہ جماعت کا استقبال کرنے کے لیے آپ کھڑے تھے. جماعت تشریف لائی، ساری جماعت بالکل بھیگی ہوئی پانی میں، ان کی سواریاں بھی، سامان بھی، وہ خود بھی، بارش ہوئی تھی سب بھیگ گئے تھے سوائے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھا کہ ابی راستہ بدل کے آ رہا ہے کہ نہیں میں تو صرف ساتھی میں آ رہا ہوں، جماعت کے ساتھی ہوں میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ادھر بارش ہو رہی ادھر نہیں ہو رہی. آپ نے پوچھا تحقیق کی کہ شاید دوسری طرف سے آ کے نہیں ہم لوگ ساتھی رہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں گے حضرت اصل میں ہم جب آ رہے تھے بارش شروع ہو گئی، اب بخار تو خود ہی مانگا تھا، ہمیشہ تیز بخار رہتا تھا، کبھی دیکھا ایک دم تیز بخار. تو بخار کی حالت میں بھیگنے میں بیماری کا بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو جب بارش ہونا شروع ہوئی تو میں نے کہا اللہ تیری مخلوق ہے اور تیری مخلوق کی بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے، اس لیے تو بارش سے برسا، لیکن مجھ پر میں برسا، اطراف میں برسا. تو مجھ پر نہیں برستی تھی، اطراف میں برستی. قبولیت کے یہ مقام لے گیا، یہ مقام. تمہارے کے زمانے میں لاوا پھوٹا تو آپ نے کہا جاؤ تمیمداری کو بلا کے لاؤ. تمیمداری آیا کہا کہ صاحب کو لے جا کے پہاڑ میں ڈال دے. حضرت تمیمداری نے کہا حضرت میں، کہا کہ ہاں تو. کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق رہا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق رہا ہوگا کہ آپ نے اپنے ساتھی کو بتا رہے ہیں کیا چیز ہے یہ، اب وہ بیچارہ اپنا چھپا رہا تھا. اللہ سے تعلق لوگوں کے سامنے میرا ایک مسئلہ آ جائے گا. آپ نے کہا جائے اس کو پہاڑ میں واپس ڈال. حالانکہ صرف 2 سالہ رفاقت ہے حضور پاک کے ساتھ، صرف 2 سال. آخر زمانے میں ایمان قبول کیے اور کیا محنت کی ہوگی اپنے اوپر، کیا محنت کی ہوگی. یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو گیا، یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا میں نے ترجمان سننا مولانا بدر عالم میٹھی صاحب مفتی صاحب پچھلے ہفتے حوالہ دی. اتفاق سے میں بھی ہمارے مدرسے کے علماء میری بات تھی تو میں بھی وہی دیکھ رہا تھا کتاب. یہ ذرا سی علماء بات ہے تو ایسے اپنی سانس کھولنے لگتی. میں بھی کتاب دیکھ رہا تھا، اس کے اندر میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر اس نے ایک واقعہ لکھا تھا. حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سیدھی سی بات دن میں سفر کرتے تھے، رات میں آرام کرتے تھے، قیام کرتے تھے. آپ کہا کہ اب وقت ہو گیا آرام کرنے کا، اس لیے اپنی سواریاں روک دو اور تلاش کرنے لوگوں جگہ وغیرہ کہاں لگانا، خیمہ کہاں لگانا. کچھ لوگ اور وہاں خیمہ لگایا تھا. آپ نے تحقیق کی یہ مسلمان ہیں کیا؟ ساتھی نے بتایا کہ ہاں جی یہ مسلمان لوگ ہیں. آپ نے کہا ہم بھی یہی قیام کریں گے، ہمارا بھی خیمہ یہاں بنا. تو خیمہ لگا دیا گیا خیمہ. اب وہ خیمہ گاڑا جانے لگا، پھر کھانا پکانے والے اپنا کھانے میں، خدمت والے کھانے میں لگ گئے. آگ جلائی جا رہی ہے، کھانا پکایا جا رہا ہے، سامنے بھی کچھ لوگ اپنا کھانا وغیرہ پکا رہے ہیں اسی کے اندر میں، آگ کے اندر. ایک عورت کھانا بنا رہی تھی، اس کا بچہ گود میں بیٹھا ہوا. وہ لکڑی کی آگ کبھی کبھی بھڑکتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی بھڑکتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے. بھڑکے تو بچہ پیچھے لے لے، میرا بچہ جل نہ جاوے. وہ بھڑکے تو پیچھے جیسے سامان لے اپنے بچے کو. وہ کرتی رہی. اس کے بعد وہ اٹھی اور ساتھیوں سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو ساتھی نے کہا یہاں تشریف رکھتے ہیں خیمے میں، آ جا ملنے کے لیے. ملنا چاہتی تو آئی ہو. آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. میں وہ چلتے ابھی راستے میں بھی آ رہا تھا نا، وہ نیت کو میں وہ اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا نا، میں اکثر بیان میں بولتا ہوں. کتنی نیت ہو؟ 83. مسجد آنے کے لیے 83 نیت لکھی ہے علماء نے، 83 نیت. تو میں وہی چلتے چلتے وہ نیت کر رہا تھا. وہ مسجد میں جا رہے ہیں، فرض نماز ادا کریں گے تو 700 یا 750 جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا نماز کا، 700 فرائض، 700 حکموں پورا کرنا. اعتکاف کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جا کے مسجد کے اندر میں جائیں گے تو علماء کی زیارت کو عبادت جانے. ہمارے تو بار بار بولتے ہیں. ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے نا خواص کون، وہ پیسے والے. اب معلوم پتا چلا کہ خواص کون ہے. برسوں اسی مغالطے میں پڑے رہے. خواص بولے پیسے والا، خواص بولے پیسے والا، خواص کی ملاقات کرو. ارے بابا خواص تو علماء ہیں، وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارثین ہیں، یہ خواص ہے. تو علماء کی زیارت کو عبادت جانے. ایک چیز تو یہ علماء کے پاس بیٹھ کے کوئی لینا، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. تو یہ نیت کر کے آنے کا کہ عالم ملے گا نا، اس کی زیارت بھی کروں گا، اس سے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ لوں گا. آدمی سیکھنے سے نیت چلے گا تو ساری زندگی سیکھنا. وہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں پاکستان کے بہت بڑے عالم نے کہا تھا کہ مفتی تو مفتی زین العابدین صاحب ہیں اکیلے پورے پاکستان میں. ان کے بارے میں کہا. نظام الدین آئے تھے تو حضرت ان سے پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب قومے میں اور جلسے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ 30 سال تک بادشاہت کی ہے دلوں پہ. 30 سال آپ امیر رہے، پوری دنیا کے دلوں پر بادشاہت کی ہے. اور وہ امیر صاحب پوچھ رہے مفتی صاحب قوموں میں جلسے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ جذبہ ہمارا سیکھنے والا جذبہ. تو موت تک آدمی سیکھتے رہے گا، موت تک سیکھتے رہے گا. ایک نیت یہ بھی ہے علم کے سیکھنے کی، سکھانے کی. امر بالمعروف کی نہیں، علم منکر کی. مسجد کی صفائی کی بھی نیت. تو ایسے بہت ساری علماء نے لکھی، اس کی تحقیق کرتے رہنا چاہیے. سنتے علماء سے پوچھتے بھی رہنا چاہیے. اپنے طور سے بھی تحقیق کرے آدمی اور جاننے والوں سے پوچھے کہ یہ نیت کر کے مرکز مسجد آ رہا نا، تو اس نیت سے آئے. جنازے کی نیت کر لے آدمی کہ اگر جنازہ ملے گا تو شریک ہو جاؤں گا. کوئی بیمار ملے گا نا، اس کی بیمار پرسی کر لوں گا. کوئی ضرورت میں ملے گا تو اس کی تھوڑی محنت کر دوں گا، اس کی احنت کر دوں گا. کوئی آدمی کوئی مسئلہ ہے نا، کوشش کروں گا میں اس کی مدد کرنے کی. بیچ میں ایک ساتھی نے میرے کو فون کیا کہ فرید بھائی وہ جماعت ہے ہمارے علاقے میں، ہماری مسجد میں، اس کا آپریشن وغیرہ ہوا ہے. جماعت بھوپال کی تھی غالباً. تو فلاں فلاں ہاسپٹل کے اندر میں وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا، ان سے کوئی تعلق ہے کیا؟ ہاں میرا بھتیجا ہے وہ. تو بولو کیا بات ہے؟ تو کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. وہ تقریباً 50,000 روپیہ اس کا بل ہے. میں کوشش کرتا ہوں، تم دعا کرو. میں نے فون لگایا. بولے ہاں چاچا بولو. میں نے بیٹا تیرے ہاسپٹل میں فلاں فلاں پیشنٹ کا مسئلہ ایسا اور وہ مہمان ہے، اللہ کا رسول بیمار پڑ گیا، بڑی مسئلہ تھا، تو کچھ 50,000 بل ہے. تم بولو اس کو. ہاں دیکھتا ہوں چاچا. بولے میں فون کٹ کیا. اللہ تعالیٰ کچھ کام بنا ہے. اس کو واپس فون نہیں کیا، میں ساتھی کو فون کیا. کیا ہوا؟ کہا ماشاء اللہ 25,000 روپے لیے اس نے. 50,000 بل تھا. وہ اتنا خوش ہے وہ جماعت کے ساتھی ماشاء اللہ.
ہمارے ذریعے سے کسی کا کام بن، یہ جذبہ بھی ہو ہمارے اندر، اپنے ہی کام بنانے کا جذبہ رہتا ہے کہ میرا کوئی اس طرح سے کام بن جائے، میرا کام نکل جائے، میرا اس سے تعلق ہو جائے فلاں ساتھی سے آگے، نہیں، یہ جذبہ دوسروں کے لیے کام، یہ جذبہ بنے، یہ نیت سے بھی آنا چاہیے مرکز، ہے کہ نہیں؟ یہ نیت، خوشی کی بات ہوگی تو خوش بولوں گا، غم کی بات سنوں گا تو غمگین ہو جاؤں۔ صحابہ آتے تھے، خوشخبری آ رہی ہے، یہ ہو گیا، اتنا علاقہ فتح ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نیت سے بھی اندر آنے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب بارش ہوئی نا، شروع ہو گئی، تو میں نے کہا اللہ بیمار ہوں، بخار ہے، اور بخار کی حالت میں بھیگ جاؤں گا تو بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو میں نے کہا اللہ تو بارش تو برسا، یہ تیری مخلوق کی بہت اہم ضرورت ہے، لیکن مجھ پر من برسا اطراف ہو۔ ہو سبحان اللہ، ہم بہت سنبھل کے بات کرتے ہیں، ایسے جیسے 32 دانتوں کے درمیان زبان۔ اس عورت نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ اکبر، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کتاب میں لکھا ہے، مولانا بدر عالم نے لکھا ہے، ایک ماں سے 69 گنا زیادہ یا 70 گنا زیادہ، ٹھیک ہے، 69 گنا یا 70 گنا آپ نے لکھا ہے کہ ایک ماں سے 69 یا 70 گنا زیادہ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھے؟ جبکہ آپ ہی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ 70 گنا ایک ماں سے میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ 70 گنا پیار کرنے والا وہ کیسے برداشت؟ تو کتاب میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کو جھکایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آپ کیوں کہہ رہے تھے قطعی نہیں ڈالیں گے، قطعی نہیں ڈالیں گے، قطعی نہیں ڈالیں گے، مگر اس نے جس نے کلمے کا انکار کر دیا، مگر اس نے جس نے کلمے کا انکار کر دیا آپ نے۔ تو صحابہ یہ سب پوچھ کے چلے گئے ہمارے سے پہلے، ساری باریک باریک باتیں پوچھ کے چلے گئے، باریک باریک باتیں اکثر ہمارے ساتھ تذکرہ کرتے رہو۔ تو بدو آیا، اس نے کہا کہ حضور پاس ہم کہاں ہیں؟ آپ نے کہا یہاں بیٹھے، آگے پوچھنا، کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے اس نے سوال کیا، سارے ساتھی متوجہ ہو گئے حضور پاسم کی روح کی وجہ سے نا، یہ اطراف کا مجمع بیچارہ یہ پوچھ نہیں پاتا تھا، تو کوئی نیا آدمی آوے نا تو متاثر نہ، دوستوں کیا معلوم کون آدمی ہے، ایک دم فری بات کرتا ہے۔ تو آگے پوچھا کہ کل حج کے میدان میں حساب کتاب کون لگے؟ بات بھی آئی ہے یہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ لیں گے، تو تب تو ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے، کیا غضب کا یہ انداز۔ تو یہ صحابہ پوچھتے تھے آ کے، مجھ کو تکلیف تھی، جب ہم لوگ فورن میں تھے واپس آئے تو مجھ کو بہت وقت بڑا عجیب گزرا تھا، ذرا بیماری کی وجہ سے۔ ہم لوگ نظام الدین آئے نا، تو نظام الدین کے اکابری میں سے ایک عابد بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے انہوں نے ایک بات عجیب لائی بیچ میں، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت بیمار رہتے تھے، بیماری کی لائن کی بہت شریعت پوچھی آپ نے، تو صحابہ کی بیماری بھی ہمارے لیے رحمت ہے، ان کو بواسیر بھی تھا، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ بواسیر، کہہ رہے کہ نماز نہیں پڑھتے، کہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے ملے گا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کو نہیں ہوتی، اشارے سے پڑھ لے، تو صحابہ کی بیماری بھی رحمت۔ تو میرے محترم کو دوستو عزیزو، آدمی اپنے ذات کو نہ بھولے، کام کے اندر چلتے 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 یہ کہاں تک کتنوں کی اللہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، کتنوں کا اللہ تعالیٰ نواز دیں گے، لیکن ہمہ وقت اس کو اپنی فکر ہونا چاہیے کہ میرا کیا ہوگا۔ صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی نے دودھ دیا، اس میں شہد ڈال کر دیا، آپ ہاتھ میں لیے تو آپ رونے لگے، تو صدیق اکبر نے غالباً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کیوں روئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دودھ سے بھی کام چل سکتا تھا، شہد ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور شہد سے بھی کام چل سکتا تھا، دودھ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے عملاً کر کے بتایا کہ کل نبیوں کے سردار، ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ہاں، ہمارے کام میں چلتے چلتے نا کبھی غفلت ہو جاتی ہے، بلکہ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، وہ سن 1947-48 واقعہ،
ایک جماعت نظام الدین سے چلی، جماعت حیدرآباد جا رہی تھی. اس جماعت کے امیر صاحب تھے مولانا عبد الملک صاحب. تو ان کو پتہ چلا کہ بھئی منماڑ سے قریب میں ایک گاؤں ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت بڑی ہے. تو جماعت یہیں اتر گئی، مالیگاؤں آ گئی، کچھ دن یہاں کام کیا، پھر وہ اپنے رخ پر حیدرآباد چلی گئی. 4 مہینہ پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس جماعت سے کام بہت لیا تھا. آخر زمانے میں وہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ سیٹل ہو گئے تھے اور وہیں انتقال ہوا. تو اتنا بعض اوقات کام بہت ہوتا ہے تو آدمی کے اندر میں نا وہ آتا ہی ہے. تھوڑا سی کہ آپ کارگزاری سنائیں گے، ایسا ہوا، اتنی جماعتیں بنی، اتنے نمازی بنے، اتنے زکاتی بنے، اتنی مسجدیں آباد ہوئی، یہ وہ ساری چیزیں کر کرا کے وہاں پہنچے نا تو مولانا عبد الملک صاحب کے دل میں تھا کہ حضرت پوچھیں گے اب بتاؤں کارگزاری اتنا ہوا، ایسا ہوا ایسا ہوا. حضرت بیٹھے تھے حجرے کے اندر میں، غالباً حیات الصحابہ لکھ رہے تھے. یہ دروازے پر جا کے سلام کیا. حضرت نے جواب دیا، دیکھا تو پوچھا مولانا عبد الملک صاحب کہ جی حضرت کیا تشریف لائے. بٹھایا. وہ جو کام کر رہے تھے اس کو بند کر دیا اور پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے مولانا عبد الملک صاحب 4 مہینہ لگانے سے پہلے اور 4 مہینہ لگانے کے بعد نماز کی کیفیت میں کچھ فرق آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے اندر روز ترقی چل رہی ہے، روزانہ ترقی ہو رہی ہے. آخرت کی فکر بڑھ رہی ہو، اعمال میں نکھار آ رہا ہو. آخرت کی فکر بڑھ رہی ہو اور من نکھار. جو نماز ہم نے پڑھی مغرب کی اب عشاء کی نماز کیفیت کے اعتبار سے اس سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہو رہی ہے تو فکر کی بات، فکر کی بات. روزانہ ترقی ہونا چاہیے. صحابہ روز ترقی کرتے، کام میں چلتے 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 اتنی ترقی. لیکن وہ ہمہ وقت یہ کیفیت ان کی رہتی تھی کہ اللہ کے نبی فرمایا آج کون سا دن ہے، کیا تاریخ ہے، کون سا وقت ہے، 9 ذی الحجہ تھی، عرفہ کا دن تھا، عصر مغرب کا درمیان تھا. یہ سب جاننے والے تھے. کہتے تھے اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. ہم لوگ تو مفتی بن جاتے کیونکہ اللہ اس کے رسول بہتر. صدیقیت کے مقام پر ہیں، فاروقیت کے مقام پر ہیں، اتنے بڑے بڑے مقامات کے اوپر ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتا. آپ جو کہہ دو وہ مان لیں، آپ جو کہہ دو مان لیں. کام میں چلتے چلتے آدمی کے اندر یہ چیز ہے تو کہ اپنے تعلق سے فکر مند اور پورے عالمی فکر کے ساتھ ماشاءاللہ ہر ساتھی چل رہا ہو. کمزور ہے، استعداد ہے نہیں ہے، صلاحیت ہے نہیں ہے، قابلیت ہے، اللہ تعالیٰ صلاحیت دے دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں وہ ساری چیزیں دے دیں گے. مولانا سعید احمد کل ہی میں وہ ایک جگہ حاجیوں میں بات کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ علماء نے لکھا، حضرت شیخ نے لکھا بھی ہے اس کے اندر میں، علماء نے لکھا ہے کہ 18 یا 19 جگہ ہیں قبولیت کی. جیسے بیت اللہ پہ نگر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم کے پاس لپٹ کے دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ مقام ابراہیم کے پاس، حتیم کے اندر میں، رکن یمانی کے پاس میں، مطاف کے اندر میں، زمزم پینے کے بعد میں، اس کے علاوہ پھر جو صفا مروہ ملین اکزرین منا مزدلفہ عرفات کے اندر میں، اس کے بعد جو کنکری ماننے کے بعد دیا ہے، اس کے بعد قربانی کے بعد، سب قبولیت 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 ہے. 18-19 جگہ ہے قبولیت والی جگہ. جو مانگو 100 نہیں 200% یقین، 200% فل گارنٹی، جو مانگو کو ملے گا. ایسی جگہ بھی مولانا سعید احمد کا مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ تم نے دین خدمت کے لیے قبول کر لے، اے اللہ دین خدمت کے لیے قبول کر لے، قبول کر لے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دعا میں تھے. آپ سن رہے تھے کہ ہم گاہ پر پہنچے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک بات پوچھوں کیا؟ حضور پوچھو. اللہ کے دین کی محنت کر لیے تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی. عمر کی ضرورت پڑے گی، صحت کی ضرورت پڑے گی، صلاحیت کی ضرورت پڑے گی، قابلیت کی ضرورت پڑے گی، مال کی ضرورت پڑے گی، سہولت کی ضرورت پڑے گی، روب دبدبے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کہیں کہیں جگہ، بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کہ روب دبدبے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کام کے لوازم ہیں. کبھی کبھی اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس کے صاف بات ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ایسا کچھ ہوتا نا کیا ڈالنے کا، صاف بات. مفتی صاحب کہنے لگے حضرت آپ ہی ایک ہی دعا مانگیے، ایسی جگہ یہاں سب کو ملتا ہے، جو مانگو ملتا ہے، تو دعوت کام کرنے کے لیے یہ تمام اسباب کی ضرورت ہے. مولوی صاحب کہنے لگے ارے مفتی صاحب پہلے قبول تو کرے. جب وہ قبول کرتا ہے سارے اسباب کے ساتھ قبول کرتا ہے. جب وہ قبول کرتا ہے تو سارے اسباب کے ساتھ پھر وہ صلاحیت دے دے گا.
وہ قابلیت دے دے گا، پھر وہ ایسے حالات پیدا کر دے گا آدمی کام پر کھڑا ہو جائے. کام کہنے چاہے کہ بکری چلانا نہیں آتا، اونٹ چلانا نہیں آتا، 44 لاکھ مربع میل کی حکومت کر رہا، 44 لاکھ مربع میل کی حکومت کر رہا کہ وہ صفات، یہ کام جو ہے نا صفات دے گا ہم کو. جیسے جیسے اس کام میں آدمی چلتا رہے گا صفات سے متصف اس کے اندر میں تقویٰ اچھا نہیں آ رہا ہے تو زیادہ خطرے کی بات، ورنہ کاتب وہی ہے. کیا مقام ہے ان کا؟ کاتب وہی ہے. اللہ کے نبی پر قرآن اتر رہا ہے اور یہ اس کے لکھنے والے ہیں. ایک کھٹکا آیا اندر میں، خطرے کی بات. میں اس سے پہلے ہی بیان میں بولا تھا کہ مولانا سعید احمد کا مکی صاحب رحمۃ اللہ اکثر اپن لوگ مذاکرے میں بات کرتے تھے، یعنی آج سے کتنے 43 نہیں بلکہ زیادہ ہو گیا اب تو. جب وہ دیکھا اس کے اندر میں مولانا سعید احمد کا مکی صاحب رحمۃ اللہ خطوط، تو اتنے سال پہلے انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے بارے میں لکھا تھا، ان کا نام بنام صفحہ نمبر 35 36 37 پہ ہو، نام بنام لکھا تھا، نام کے ساتھ لکھا تھا. اللہ حفاظت کر. کاتب بھائی صحابی ہے، اور صحابی میں بھی کاتب وہی ہے. قرآن اترتا تھا، آپ لکھ رہے. ایک کھٹکا آیا کہ جو بات میرے دماغ میں آئی وہی بات حضور پاک صاحب نے کہی. مرتد ہو کے مرے، مرتد. کیا سمجھتا آدمی کام میں چلتا؟ سمجھتا میں کام کر رہا ہوں، اللہ کام ہے. اس کے ذریعے سے ہزاروں کو اللہ نواز رہے ہیں، صفحے کی صفحے پلٹ رہے ہیں، لوگ متاثر ہو گئے، واہ 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 کیا کام کرنے والا ہمارا ساتھی ہے، صفحے کی صفحے پلٹ رہا ہے، سب متاثر ہو گئے. حضور پاک سے بھی آپ نے آ کے لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا زبردست ساتھی صفحے کی صفحے پلٹ رہا ہے، زبردست اللہ تعالیٰ کا. آپ نے کہا جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے. ایک دم موت کا وقت قریب آیا، ساتھی ملنے کے لیے آیا، اس کے حوصلہ افزائی کی بات کریں، اس سے بولیں کیا زبردست کام کیا. تاریخ ہے کہ میں تو اپنی قوم کی بنیاد پہ کام کرتا، قومیت کی بنیاد. یعنی شیطان کہاں کہاں حملہ کرتا ہے. آدمی ایسا کام کرے، وہ ایسا زبردست مارتا ہے اس کو، اس لیے بہت ڈرتے ڈرتے آدمی کام کرے. آدمی کام میں چلے، بالکل کام کرتا رہے اور کرتا ہی چلا جاوے، لیکن بہت زیادہ ڈرتا رہے اپنے تعلق سے، بہت زیادہ اپنے تعلق سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیں. کون سا کام یعنی گڑبڑ ہو گئی نا، کہیں کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، دل میں خیال آ گیا، تو وہ توبہ استغفار کے اپنے آپ کو. اس لیے راتوں میں کہتے تھے کیا مولانا عمر صاحب کیسے کہتے تھے، دن میں گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر لوگوں سے اللہ کی منواتے تھے. صحابہ کی صفت بنائے، دن میں گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر لوگوں سے اللہ کی منواتے تھے، اور رات کو مسلح کی پیٹھ پر کھڑے ہو لوگوں کو اللہ سے مانگتے تھے. اے اللہ ہم سے نہیں ہوگا، آپ کریں. دن بھر 2.5 گھنٹہ لگا رہا، 8 گھنٹہ لگا رہا، اس کے دروازے پہ جا رہا، اس کے دروازے جا رہا، اس کو سمجھا رہا، اس کی تشکیل کر رہا. 3 دن چلا، 4 مہینہ، اندرون بیرون، مسورات 2 ماہ، نظام الدین 2 ماہ، یہ ساری تشکیلیں کر رہا ہے یہ. اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ سمجھ اللہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا، آپ کریں گے تو ہوگا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی. ہرقل کی فوج سے جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، ہرقل اپنے جاسوسوں کو بلایا اپنے آدمی، اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کی فتح کی اور ہماری ہار کی وجہ، جبکہ تعداد مسلمانوں کم تھی اور ان کی تعداد بہت زیادہ. اس نے پوچھا مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی؟ اگر نہیں، تعداد تو ہماری زیادہ تھی. اصلاح ان کے پاس زیادہ کہ نہیں، اصلاح ہمارے پاس. جیتنے کے تمام اسباب ہونے کے باوجود اللہ جل شانہ مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح کی. اس نے پوچھا وجہ کیا تھی تمہاری ہار کی اور ان کی جیت کی؟ ایک آدمی نے کہا حضرت یہ اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں. کیا؟ اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، نمازیں خوب قائم کرتے ہیں، نمازیں خوب قائم کرنے والے ہیں، علم کے ذکر کے حلقے ان کے لگتے ہیں. کسی یہودی کا یتیم بچہ بھی آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرے. یہ صفات گنائی مسلمانوں کی، وہ ساری صفات جو ہم بیان کرتے ہیں وہ ساری صفات گنوائی. اور ایک کہنے لگا کہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں
اور آخر والے نے یہ کہا کہ جب صفیں لگی مسلمانوں کی ہماری صفیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری سب کے لوگوں کے اندر میں یہ تھا، ہر ایک یہ اس میں تھا کہ میں بچ جاؤں، میری جان بچ جائے. اور میں نے جب نگاہ ڈالی مسلمانوں کی صف میں کہ ان کا کیا حال ہے، ان میں سے ہر آدمی آگے بڑھتا تھا کہ پہلے میں مروں بعد میں میرے بازو والے پہ آ جائے. یہ ہے اصل اس کام کی بنیاد. پہلے میں مروں، پہلے میری جان چلی جائے، پہلے میں چلے جاؤں، پہلے مجھ پر کوئی مسئلہ آئے تو میرے اوپر میرا ساتھی بچ جائے. تو جان کھپانے والا کام اللہ نے دیا، جان بچانے والا کام ہم چالاکی سے ہیں، اپنی چالاکیوں سے اور اپنی زبان کے اس کی وجہ سے نا تو آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لیا. کیا کمال کیا اس نے؟ بچانا تو کھپانے والا کام ہے. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی قربانی کی برکتوں سے اتنا اچھا ماحول بنا دیا تھا. دیکھو ابھی وہ حاجی بار بار میرے دماغ میں آتی ہے، حاجی صاحب نے جو کارگزاری سنائی تھی مشورے کے اندر میں وہ نشہ کرنے والے بچے کے تعلق سے، تو وہ اتنا زیادہ اللہ اکبر، یعنی اس دن سے اتنا ٹینشن ہو گیا کہ اللہ کیا ہوگا. یہ حضرات تھے نہیں منگل کے مشورے میں، یہ سب لوگ آنا چاہیے پورا. میں وہ آئیں گے انشاءاللہ، تو یہ سب نہیں رہتے نا. میں ایک کارگزاری سنائی کہ ملاقاتوں میں ایک عورت نے کہا کہ میرے بچے کو اللہ کے راستے میں لے کر جاؤ. کیا بات ہے کہ یہ نشہ کر کے آتا ہے نا، پتہ نہیں کیا چیز کا نشہ کرتا ہے، میرے اوپر آ جاتا ہے. مت کہا اور برا اور مجرم ایک ایسا کام قبولیت والا اللہ نے دیا ہم کو. یہ تمام مسائل کا حل اس کے اندر میں نا، یہ تمام چیزوں کا کتنے بھی تم جلسے جلوس کر ڈالو، پمفلیٹ ڈال دو اور ایجیٹیشن پاس کر دو اور اس کے نشہ مخالف تم اتنی بڑی بڑی ریلیاں نکال دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. صاحب بول رہا ہوں، اس کو اچھا لگے برا لگے، کچھ کتنے بڑے بڑے جلسے کر ڈالو، آپ پمفلیٹ ڈالو، کتابیں ڈال، نشہ مک نشہ مک نشہ، کوئی نشہ وشہ مک نہیں، اس کو لاؤ ہمارے کام کے اندر. یہ ہے دعوت کا کام. ہم لوگ گشت کر رہے تھے نا، تو ایک ساتھی نے مجھ سے بعد میں سمجھا کہ وہ میری مذاق اڑایا تھا، یعنی مذاق کر رہا تھا، اور وہ بولا نا کہ وہ امیر صاحب ان سے بات کرو نا. میں ادھر دیکھا ایک میکینک کام کر رہا ہوا ہے، تو مجھ سے کہنے کہ ان سے بات کرو. انہوں نے دھیرے سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، وہ ایک خلیل بھائی. ملاقات کرتے کرتے اس کے پاس گیا، السلام علیکم خلیل بھائی. ایسے پلٹ کے دیکھا میری طرف، اوپر سے نیچے تک، کون آدمی آ گیا بھیا؟ ترم کام کر رہا تھا، ہاتھ کالا تھا، تو ذرا سی ہچکچایا تو میں آگے بڑھ کے اس سے مسافہ کیا. خلیل بھائی مسلمان ہاتھ ملاتا نا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے. ارے کالا پیلا کیا دیکھتے، ادھر آؤ. تو ذرا سی وہ نرم پڑا، انداز بڑا اس کا رونت والا تھا. یعنی جب میں پہلے اس سے بولا تھا، یہ میں نے بات کرتے کرتے ڈائریکٹ تشکیل کیا ڈالا. مالا یہ سب سے 3 دن کی جماعت بن رہی ہے، تو میری خواہش تھی کہ آپ بھی چلتے خلیل بھائی. کچھ دیر سوچا تو میں بولتا ہوں، مطلب بولتا نہیں، عشاء بعد آؤ مسجد میں، آؤ اپن بات کریں گے. آیا مسجد میں، عشاء بعد آیا ہو. یہ غلط زندگی گزارنے والے اتنے بات کے پکے رہتے نا، تو ہم بھی نہیں ہوں گے ایسے. میں بولا نہ آؤں گا تو آیا مسجد میں. آیا میں اس کو لے کے بیٹھا، بہت ساری بات کرتے پھر وہ بولا کہ نہیں میں چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی آپ کے ساتھ چلوں گا، 3 دن لگاؤں گا. 3 دن نکلے تو ہم لوگ آگرہ سے قریب دھولپور 56 کلومیٹر. تو مشورہ ہوا تو بولے چلو وہیں چلے جاتے. چلے گئے ہم لوگ 3 دن. بس میں بیٹھا میرے بازو میں، تو میں نے کہا خلیل بھائی یہ 56 کلومیٹر کا سفر ہے، آپس میں کوئی سیکھنے سکھانا ہو جائے. میں کلمہ سناؤں، آپ کلمہ سناؤ، اس نے بھی کلمہ، میں نے کلمہ سنایا. اس نے کلمہ سنانے کے لیے جب شروع کیا تو رک گیا، پھر رونے لگا، پھر اس کی ہچکیاں بن گئی. میں اس کو تسلی دیتا رہا، کوئی بات نہیں، یہ راستہ ہی سیکھنے والا ہے، اس میں 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا بھی سیکھتا، 14 سال کا جوان بھی سیکھتا. ایسے بولنے لگا اپن جیسے بولتے رہتے عام طور سے. وہ بولتے کہا عامر صاحب ایسی بات نہیں ہے، مجھ کو ساری نماز یاد تھی، لیکن یہ ایک غلط شراب کی عادت کی وجہ سے اب میری زبان پلٹتی نہیں، میں کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتا. پھر 3 دن لگایا اس نے ماشاءاللہ. پھر دھیرے دھیرے اس کو فکر آئے گی، ارے تو نماز میری واپس آنا چاہیے. تو رات کو 1 بجے 2 بجے پاؤں دباتا تھا، وہ اٹھاتا تھا، اس کا میری قرآن سورہ فاتحہ صحیح کرا تھا. زبردست صلاحیت والے لوگ جو نا وہ باہر پڑے، ایک سے قربانی دینے والے.
بہرحال پھر وہ 3 دن لگایا، اس کو فکر آئی تھی، بولے میں 10 دن لگاؤں گا، پھر 10 دن لگایا۔ اس کے بعد پھر وہ اسے گھر سے بلانا ہے، اس کی والدہ نے مجھ کو بلایا، تو ہمارے حافظ صاحب تھے جماعت میں، حافظ اخلاق صاحب، میں نے ان سے کہا یار بلانا آیا، کچھ گڑبڑ تو نہیں، ماریں گے تو چلو اپن دونوں مار کھائیں گے، میں اکیلے کیوں مار کھاؤں؟ تو حافظ صاحب ہنسنے لگے، پھر چلو ساتھ میں چلو، تو ان کو لے کر گیا میں۔ تو جب گھر گیا نا تو ذرا باہر سے ہی میں ذرا انداز لگایا تو لگا کچھ معاملہ امن چمن ہے اندر، لائٹنگ ووٹنگ اچھی دکھی، چادر بھی سفید بچھی ہوئی تھی۔ میں گیا تو اس کی ماں کھڑی ہوئی اور میری بلائیں لینے لگی، میرا بیٹا، میرا بچہ، تو نے میرا بچہ واپس دلا دیا۔ اس نے بتایا کہ گھر میں آتا تھا شراب پی کے، بیوی کو مارتا تھا، بچوں کو مارتا تھا، گھر میں اتنی گالی گلو، یہ ساری چیزیں۔ یہ تیرے ساتھ کہاں گیا تھا؟ واپس آیا نا تو جب یہ آیا تو گلی میں داخل ہوا تو گلی کی عورتیں بے پردہ باہر دیکھ رہی تھی اس کو کہ پہلی مرتبہ خلیل بھائی کے سر پہ ٹوپی تھی، بیگ لٹکا ہوا، سر پہ ٹوپی۔ حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، خلیل بھائی کے سر پہ ٹوپی۔ اس نے بتایا عامر صاحب مجھ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے عید کی نماز کب پڑھی ہے۔ یہ ہے کام ہمارا، ہم لوگوں کے پاس جائیں، ہم لوگوں سے ملاقات کریں، گھر گھر جائیں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان کے سامنے بات رکھیں، ایک سے ایک صلاحیت والے لوگ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک سے ایک صلاحیت والے، ایک سے ایک جان مال لگانے والے لوگ ملیں گے۔ یہ کام کو لے کے چلیں، یہ صلاحیتیں ان کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ زنگ کھا رہی ہے۔ یہ موقع، یہ دعوت کام کرنے والا بندہ یہ تشکیل نہیں کرتا، یہ ان کی بات چیت نہیں کرتا، وہ دیکھ رہا کہ اس کی زندگی ایسی، وہ بیچارہ ویسے زندگی گزارا۔ ارے اس سے ملاقات کر، اس سے جا کے بات کر، اس کا ہاتھ پاؤں دبا، اس کا پاؤں پڑ، اس کو مسجد میں لے کے آ جا، ہو سکتا ہے یہ کام لے کر چلے گا آگے، پتہ نہ کتنی ترقی کرے گا، کہاں تک چلا جائے گا، کہاں تک چلا جاتا آدمی، چلتے چلتے کہاں تک چلا جاتا ہے اسی کام کے اندر۔ ایک ایک بندے سے ملنا، اس سے بات کر، اچھا اس کے سامنے اس کے احوال مت سوچو، آدمی وہ متاثر ہو رہا ہے، یار یہ تو بیچارہ اتنا مصروف آدمی، 1000 لوگ چلا، یہ اتنا مصروف آدمی، اتنا بڑا گروپ چلا، یہ اتنا غریب آدمی، اس کو تو کھانے کو نہیں ہے، کہاں جماعت میں جائیں گے تو ہیں؟ ارے اس کو لے کے چلو، اللہ کی مدد دیکھے گا، حیران ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مولانا بولتے تھے ہمیشہ، وہاں یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب جانتے ہیں ہمارا کیا حال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں چلایا تو کیسا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، حضرت بہت جم کے بولتے تھے یہ بات کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا تھے اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہنچا دیا، اس کام کی برکت سے اللہ نے نواز دیا۔ یہ ساری نعمتیں، یہ برکتیں اللہ تعالیٰ یہ سب چیز اللہ تعالیٰ نعمتیں نوازتے۔ تو محنت کرتے 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 اتنا اچھا ماحول بن گیا تھا، تو حضور پاک کہنے لگے، صحابہ کے درمیان حیرت انگیز حدیث ہے کہ آپ فرما رہے ہیں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ حضور پاک کہہ رہے ہیں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑنی، یہ اس ماحول کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا اچھا ماحول بنایا تھا محنت کر کے کہ منافق بھی ڈرتا تھا نماز چھوڑنے سے، جوان، بچے، بوڑھے، عورتیں، معذورین، مالدار، سب اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے، ایک بہترین ماحول تیار ہو گیا تھا، 100% کا ماحول تیار ہو گیا۔ اور آپ فرما رہے اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں تمہاری ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری عورتیں، ہماری عورتیں، کیا مقام کی عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ اتنی زبردست قربانی کے معیار پر پہنچے ہوئے لوگ۔ خنسا کہہ رہی اپنے بچوں سے، بیٹا کل اللہ کے راستے میں جب جاؤ گے نا تو سینے پہ زخم کھانا، پیٹھ پہ زخم مت کھانا ورنہ دودھ معاف نہیں کروں گی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، میں نے پڑھا نہیں، اپنے بزرگوں کو سنا میں نے کہ بیٹا سینے پہ زخم کھانا۔ تو وہ عورتیں کیا مقام کر رہی ہوں گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ دیکھو ماحول جا کے دیکھ لو، اس لیے میں نے وہ حوالہ دیا اس حدیث کا۔ آپ نے فرمایا تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے، نیکی کو بدی سمجھا جانے لگے گا اور بدی کو نیکی سمجھا جانے لگا۔ صحابہ کے بارے میں یہ بات ملتی ان کی سیرت میں، کبھی پلٹ کے نہیں پوچھتے تھے۔ صحابہ کی خاص صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ کبھی پلٹ کے نہیں پوچھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے سوائے اس حدیث کے، اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ کو بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہماری عورتیں پلٹ کے پوچھتے تھے ایسا ہوگا، حضور نے کہا اس سے بدتر حالات آئے،
اس سے شدید حالات آئیں گے. تمہاری عورتیں تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی, تمہارے جوان فاسق کو فاجر ہو جائیں گے, نیکی کو بدی سمجھا جانے لگے گا, بدی کو نیکی سمجھا جانے لگے گا. صحابہ تڑپ کے پوچھتے یا رسول ایسا ہوگا اور کیا ایسا ہوگا؟ اس سے بدتر حالات آئیں گے اور برائیاں جبرن کرائی جائیں گی. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ کتنے شدید حالات ہم پر آنے والے ہیں. کہاں ایسا ہوگا؟ ایسا تو ہوگا. ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ جب تم ایمان کی دعوت دینا چھوڑ بیٹھو گے, جب اتنے شدید حالات آئے. تو صحابہ کہنے لگے ایمان کی دعوت دینا چھوڑ بیٹھو, یعنی عجیب تھے صحابہ. جیسے ہم کو اس کام کے علاوہ سب سمجھ میں آتا ہے, ایسے یہ عجیب بات تھی ان کے اندر میں کہ ہم دعوت نہیں دیں گے تو کون دعوت ہے؟ جس کام کے اللہ جانو ہم کو پیدا کیا, ہمارا مقصد حقیقی یہی ہے. باقی ضمن میں ساری چیزیں, کاروبار بہترین تاجر بنے گا, بہترین ڈاکٹر بنے گا, بہترین ٹیچر بنے گا, بہترین پروفیسر بنے گا, بہترین دکاندار بنے گا, بہترین نوکر بنے گا, بہترین مالک بنے گا, یہ ساری دنیا کے سارے کام کرے گا. لیکن مین کام اس کا یہ ہے کہ میں دعوت کے لیے پیدا کیا ہوں, پہلا میرا کام تو یہ ہے. تو یہ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے کیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. میرے والد صاحب پڑھتے تھے, آپ نے سنا کہ میرے والد صاحب آپ نے سنا یہ آیت پڑھتے تھے, بہت ان کو منہ سے عجیب لگتی تھی. وہ یقین والی بات تھی اصل میں, تو بہت شوق سے پڑھتے تھے اس آیت کو, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, ایسے بولتے تھے کہ ہم کو تو بھرپائی اسی لیے گئی, اس کام کے لیے پیدا ہوئے, اس کام کے علاوہ باقی ساری چیز ضمن. یہ کام اصل ہے, اگر بندہ اس کام کے لیے کھڑا ہوگا نا, یہ سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان کرتے چلے جائے. خاص بات یہ قبولیت کے مقام پہ آ گیا نا تو چلتے چلتے کر دیں گے. تو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی نا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانیاں پائیں, لیکن قربانی چھوٹی موٹی نہیں تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک مرتبہ عارف سر یہ واقعہ بتا رہے تھے. عارف سر کا بتانے کا انداز بڑا پیارا ہے, وہ سارا یاد ہو جاتا ہے. تو نہیں نا یہاں پہ, نہیں تو بولیں گے اتنی تعریف کر رہا, مزہ آ گیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک وفد آیا, اور حیدرآباد کے وہ بڑے لوگ تھے, مالدار طبقہ تھا, بڑے تاجر لوگ تھے, اور وہ مدارس کا دورہ کرتے 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 نظام الدین آ گئے. وہ سہارنپور بھی گئے, اور مظاہر علوم کے اندر میں, اور وہ پھر وہ دیوبند کے اندر میں بھی, ندوہ میں, وہ کرتے کرتے نا یہاں نظام الدین میں آئے. وہ مدارس کا دورہ کر رہے تھے, یہاں آئے. مولانا یوسف صاحب اس وقت امیر تھے, یعنی 1965 سے پہلے کی بات. آپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے دیکھا کہ یار ایسے ایسے ٹائپ کے لوگ ہیں یہ لوگ, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی خصوصیات رکھی ہیں. ایک تو تاجر طبقہ ہے نا, وہ بہت چاوٹ رہتے ہیں وہ لوگ, کہ یہ سارا آگے بہت کام کے لوگ ہیں. آپ نے ان سے بات چیت کی, ان کی 4 مہینے کی تشکیل کی کہ حضرت ابھی ہم لوگ دوسری نسبت سے آئے ہیں مدارس کا دورہ کرنے کے لیے, تو کم سے کم 40 دن دے دیتے. وہ 40 دن میں نہیں دے سکتے, تو کرتے کرتے وہ 10 دن پر آ گئے. آپ نے 10 دن کی تشکیل کی, ٹھیک ہے ہم 10 دن دے دیں گے. اب حضرت جی فکر مند تھے کہ ہمارا ساتھی کوئی ایسا ہو جو ان کو لے کر جائے 10 دن کی محنت کے لیے نا, تو کام سمجھا دے ان کو. ہمارے بڑوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جائیں وہ کچھ بن کر آئے. تو یہ جو بنانے والے رہتے نا, یہ سستی کرتے رہتے. اگر یہ سب سے آگے رہیں گے نا, یعنی قربانی کے اندر میں بھی, اعمال کے اندر میں بھی, خدمت کے اندر میں بھی, دعوت کے اندر میں بھی, اور رات کے رونے کے اندر بھی, ان کو ایک نمبر پہ رہنا چاہیے. آپ حنین میں دیکھو, حضور پاک ہم اکیلے کھڑے ہو گئے, نبیوں سب بھاگ گئے. میں یہ ہمارا ہر ساتھی کو ہونا چاہیے کہ نہیں میں کروں گا, آگے آؤ. تو اپنے ساتھیوں میں دیکھا کوئی ایسا مل جائے, بے چین تھے آپ کہ کوئی ایسا ساتھی ذمہ دار جو ان کو لے کر جائے نا تو کچھ بن کر آوے ہیں, کچھ سیکھ جائیں, کام سمجھ میں آ جائے. اگر کام سمجھ میں آ گیا نا تو خود ہی راہیں خود سے چلی جائیں گی. ایک آدمی سمجھ کام کرنا چاہیے, کام کرنے والا, تو ختم ہوگی بات. اب وہ خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو کام چلتے چلتے اللہ کام سکھا دیں گے اس خود ہی, یہ خود ہی رہبری کر دے. تو بے چینی میں باہر نکل گئے, تو سامنے سے غالباً حافظ عبد القدوس نام تھا, پرانے ساتھی تشریف لا رہے تھے, بڑے حضرت کے زمانے کے. تو خوش ہو گئے, اوہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے حافظ صاحب. اب دیکھیں خیریت, اصل میں ایسا ایسا ایک مجمع آیا ہوا ہے, اور یہ حیدرآباد سے یہ حضرات آئے ہوئے ہیں, وہ 10 دن کے لیے تیار ہو گئے. اگر آپ ان کو لے کے چلے جاتے تو کچھ کام بن جائے گا, ساتھی سیکھ جائیں گے, کام سمجھ میں آ جائے گا.
تو حافظ صاحب نے हामी भर ली, ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا. جب جماعت روانہ ہو رہی تھی نا, تب انہوں نے بتایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میری بچی کا انتقال ہو گیا تھا, میں تو اس کی تجہیز تکفین کے لیے ضرورت کے لیے نکلا ہوا تھا, اس کے کام کرنے کے لیے. حضرت آپ ذرا دیکھ لینا میری بچی کی تدفین کروا دینا. میں یہ بولنا بہت آسان ہے, بیان کرنا بہت آسان ہے, لیکن آپ دیکھو اس کی وجہ سے, ایسے ساتھیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی کام کو مقبولیت دی. کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہمارا رہتا ہے جو ایسے چلتے رہتا ہے, اس انداز سے چلتے رہتا ہے, اپنی جان مال کی پرواہ بغیر چلتے رہتا ہے, چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے. تو صحابہ میں آپ دیکھو گے ہر ٹائپ کے لوگ, بے تحاشا مال والے میں اور کچھ بھی نہیں, لیکن جذبہ یہ تھا عالم کے اندر دین پہلے. اسی لیے حضرت علی نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ قبر کے اوپر کھڑے کر کہا تھا اللہ تعالیٰ اس غازی کو بامراد کر دے. قبر کے اوپر کھڑے کر کہا اللہ تعالیٰ اس غازی کو بامراد کر دے, اس کے دل میں سوائے اس جذبے کے, اس کے دل میں سوائے اس جذبے کے کہ حق کا غلبہ ہو جائے اور باطل دنیا سے. اب بتاؤ جس انداز سے قربانی اپن لوگ دے رہے ہیں, باطل ہوگا پیچھے؟ معیاری قربانی کے معیار لانا پڑے گا یہاں پہ. وہ معیار لانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو رہے مانگے نا تو عمر کو بھی نواز رہے, ہندا کو بھی نواز رہے, اکرمہ بن ابو جہل کو بھی نواز رہے. قربانی کے وہ معیار اللہ تعالیٰ کو وہاں پیش کیا. تو حضور پاک نے بھی اللہ تعالیٰ نے کام پہ لگایا. یا المدثر نازل کے کہا کام شروع کرو. اب کام کرتے 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 اتنا اونچا چلے گئے تھے, اللہ تعالیٰ کہنے کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ دیکھو یہ باتیں قرآنی باتیں ہیں, صحابہ کی, حضور پاک کی سیرت کی باتیں ہیں, صحابہ کی سیرت کی باتیں. یہ ہم کو بار بار پیچھے جا کے دیکھتے رہنا پڑے گا. اسی لیے حضرت کہتے ہیں ہاتھ صحابہ پڑھو, ایسے صحابہ پڑھو. صحابہ کی زندگی دیکھو, حضور پاک میل کھاتی نہیں کھاتی ہے, اپنی زندگیاں میل کھاتی کہ نہیں کھاتی؟ معلوم پڑا کام میں چل رہا ہے لیکن زندگی میل نہیں کھا رہی. ایمانیات کے اعتبار سے, عبادات کے لائن سے, معاملات کے لائن سے, معاشرت کے لائن سے, اخلاقیات کے لائن سے, یہ ہمارے اندر میں یہ خامیاں کا وہ جڑ پکڑ رہی. تو اس کام کے اندر چلنے والا روزانہ اس کے اندر میں خوبیاں بڑھ رہی, خوبیاں آ رہی ہیں. ایمانی صفات بیان کرتے اپنا تقوی, توکل, صبر, شکر, زہد, قناعت, عاجزی, انکساری, سچ بولنا, سچائی کا معاملہ کرنا, یہ ہم بیان کرتے ہیں. ہماری زندگی ان صفات سے خالی ہے. لوگ صفات دیکھیں گے ہماری, ہمیں زندگی دیکھیں گے, بغیر بولے آ جائیں گے, بغیر بولے آئیں گے. صحابہ کو دیکھ کے ان کی زندگیاں دیکھتے تھے اور آتے تھے. کہاں زبان جانتے تھے بیچارے, دعوے نہیں جانتے تھے. پورے عالم کے اندر پہلے پورے عالم میں دین کا ڈنکا ہی بجا دیا, پورے عالم کے اندر پہلے دین کا ڈنکا بجا دیا. کوئی نہیں, بس صرف اسلام اسلام اسلام. اسی لیے اس انگریز فلاسفر نے لکھا تھا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا نا پوری دنیا میں خالی اسلامی ہوتا. کیا بات, ایک آدمی کی ایسی فکر, ایک آدمی کی ایسی فکر. آپ چل رہے تھے ملک شام گئے تھے نا, تو ایک نصرانی راہب, وہ کبھی اپنی کوٹیا سے نکلتا ہی نہیں تھا, وہ عبادت کرتا تھا, برسوں ہو گئے تھے نہیں نکلا تھا. کسی نے کہا کہ اس راہب سے کہا دیکھ امیر المومنین آیا, مسلمانوں خلیفہ, زیارت کرنا ملنا تو نکل پایا. تو وہ اس کو شوق میں نکلا پہلی مرتبہ اپنی کٹیا سے, اور کسی ساتھی نے کہا امیر المومنین یہ ایک نصرانی راہب ہے. آپ اس کی طرف دیکھیں, اس کے چہرے کی طرف رونے لگے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہ اس کے چہرے کی سختی بتلا رہی ہے, اس نے بہت مجاہدہ کیا ہے اور یہی چہرہ کل جہنم میں جلایا جائے گا. ایت سبم ہے. آپ دیکھ رہے ایک نصرانی غیر ایمان والا, اس کے چہرہ بہت مجاہدے کرتے ہیں, بہت لمبا چوڑا مجاہدہ. یعنی ایک جگہ بیٹھ کے بعد 30 سال ہو گیا, بولے یہاں بابا اٹھے نہیں, یعنی مٹی بڑھتے 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 یہاں تک آ گئی ہے, 30 سال اپنے جگہ اٹھے ہی نہیں. ایسا مجاہدہ کر, میں خود بھی دیکھا ہوں. کہیں ادھر ماؤنٹ آبو گئے تھے ہم لوگ, وہاں دیکھا میں ایک آدمی درخت سے رسی لٹکائے گا, اس کے اوپر پیر رکھ کر, بولے بابا کیا کر, بولو 2 مہینے ایسے کھڑا ہے. وہ تو کائے کو کھڑا بھائی, اپنے آپ کو تکلیف دے رہا, باطل کیا کرتے کھڑا. اس نے وہ پن پٹی والے کے پاس کھڑا, پوچھا کیا کرے, بولو 2 مہینے سے ایک پاؤں ایسا لٹکا کے کھڑا.
बेजा सलाहियत लग रही है, हमको दर्द भी नहीं होता। उम्मत का जान माल बेजगह लग रहा है मुझको। मैं अभी एक आदमी से मिलने गया तो वो उसने कहा कि ये जो अभी एक नई किस्म कोई वो ये जो क्या बोलते हैं इसको, गर्दा पर्दा क्या रहता हो, नशे की चीज, नशावार चीज नहीं, कुत्ता गोली नहीं, वो एक अपन लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं अभी तक, अपना इल्म वो कुत्ता गोली तक है। हाँ, मैं पहली बार तो सुना। उसने कहा, देखो ये भी अजीब बात, उसने मुझको बताया, जरा इस लाइन का आदमी है ना, तो बात करते करते उसने बताया कि 3000 रुपया ग्राम है वो, ग्राम। गांजा नहीं है, गांजा 2-4-5 रुपये वाला आइटम है, 2-5 रुपये वाला आइटम है, 3000 रुपये ग्राम की बात कर रहा मैं। 3000 रुपये बोले ग्राम है ये, और हमारी उम्मत के लोग ये इस्तेमाल कर, इसका मतलब उनके अंदर इतनी इस्तेदाद है। मतलब ये लेते हैं? बोले हाँ लेते हैं। आप बोले भाई साहब तुम कहां सो रहे हैं? नौजवान तो नौजवान, अब लड़कियां भी लेने लगी। ये जुमला उसने कहा, कहां रहते तुम लोग? देखो ये तबलीग वालों को बोल रहा था, अरे कहां रहते तुम, सो रहे, तुमको पता ही नहीं उम्मत का क्या हाल है, कहां से कहां उम्मत चली गई, अपना जान माल बेजगह लगा। हम नहीं करेंगे ना तो ये इनका जान माल इधर उधर लगेगा। सहाबा के दर्द होता, काश इसका जान माल इधर अल्लाह के दीन पर लग जाता, काश इसका जान माल अल्लाह के दीन। इस नियत से भी आना चाहिए मरकज। हजरत अमीर माविया आए तो हजरत वाइल इब्न हजर आए, तो उस बात ने कोई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी। मोड़ सब घड़ी अलग अलग है। अरे क्या क्या 2 मिनट, तेरे 40 तो बता रहा, वो 40 बता रहा, ये 40 ही बता रहा, तो मैं ये वाली लूंगा घड़ी। तो तुम्हारी गलती ट्रस्टी लोग के, मेरा क्या गलती, क्या मानो। इतने सीधे लोग हैं ना कि जितने साल 2 साल हो तो और सीधे होते जा रहे हो। तुम्हारे ऐसे लोग की वजह से हम लोग सर्कस हो गए। मौलाना ऐसा था नहीं, क्या बात चल रही थी। वाइल इब्न हजर आए, तशरीफ लाए, बादशाह के घराने से शहजादे तशरीफ लाए, आपने तश्कील की, अपने साथ कोई है? कहा कि हाँ जी। हम माविया ने कहा कि मैं ले जाऊंगा, आप लेकर चले अपने घर पर। वो उलमा ने लिखा है 15 दिन ऐसी मेहनत करते थे ना, फकीह होने के करीब हो जाते थे। अब बताओ हमारा अंदाज है क्या वैसा नुसरत का? यह है नुसरत। तो आपने कहा मैं ले जाऊंगा, आप लेकर चले ना, तो कुछ दूर चले, कहने लगे ओ भाई वाइल तू ऊंट पे सवार है, मुझे भी सवार कर लो। तो कहा तुम अरब के बद्दू, तुम्हारी मजाल एक शहजादे का रदीफ बनो, पीछे बैठने वाले रदीफ कहते हैं, ना तुम अरब के बद्दू, तुम्हारी मजाल एक शहजादे के साथ रदीफ बनो। फिर खामोश हो गए, फिर कुछ दूर चले, फिर कहने लगे ओ भाई भाई अरे कम से कम अपनी जूती तो दे दो, मेरे पैरों में छाले पड़ रहे। फिर गुस्से में आ गए कि तुम्हारी मजाल अरब के बद्दू, शहजादे की जूती तुम्हारे पैरों में, इस ऊंट के साए में चलो, अपने घर तक पहुंच जाओगे। कुछ नहीं बोला, ले गए, खिलाया पिलाया, दिन सिखाया, फिर अपने इलाके में वापस चले गए, जाकर मेहनत करने लगे। ये हमारा काम, ये हमारी जमातें आती हैं हमारी मसाइल के अंदर में, इस अंदाज से उनकी नुसरत करना, उनकी खाने पीने की लाइन की जरूरत भी पूरी करने का, उनकी दीनी लाइन भी जरूरत पूरी करने का। हम उनको लेकर चलें, सलाहियत वाले आ रहे ना, अपने इलाके में उनको फिराओ। नहीं बात करता, आप बात करो, उसको साथ में ले लो, उसका चलना ही हमारे लिए काफी होगा। बहरहाल लोग वापस चले गए। अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के दिल से बात साथियों से कहते हैं बरकत की दुआ करो। अल्लाह जितने अमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बाबरकत, अमाल मोहम्मद सारे बाबरकत, लेकिन ये कि आदमी लेवे ना तो मौत तक उसको करता रहे। तो बहरहाल वो अल्लाह ताला ने इनके दिलों से जब दुनिया की मोहब्बत निकल गई, अल्लाह ताला दुनिया उंडेल के दिया। अब ये माविया जो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला गवर्नर बन गए। अपने साथी खत लिखा कि बहुत जमाना हो गया मुलाकात को, क्या ही अच्छा होता तशरीफ लाए। वो आए मदीना, बड़ा मजमा लगा हुआ था, हजरत तखत पे बैठे थे, पीछे आगे बैठे। आपने देखा कि आगे वो वाइल आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ करते करते बाजू में बिठाया, कहने लगे वो तुम्हारे ऊंट के साए में चला था, उस पर जो मजा था इतना हद पे नहीं। ये मिजाज नबूवत, ये मिजाज नबूवत कि काम करते 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 इसको कुर्बानी का मजा आने लगे। अब लोगों को खाने मजा आता, इसको खिलाने में मजा आता, लोगों को पीने मजा आता, इसको पिलाने में मजा आता, लोगों को सोने में मजा आता, इसको जागने में मजा आता है, ये अल्लाह के सामने रोने में मजा आता। लोग हंस रहे, छट्टा मार रहे, ये बैठ के अल्लाह के सामने, ये है काम, करेंगे इंशाअल्लाह। बताओ खड़े रह के 5-5 महीना पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरफ वाला कौन है?
وہ یہ اٹھنے کی فضا نہ بنائے. وہ صرف امام لوگ جاتے ہیں یہاں سے جو نماز پڑھانے کے لیے, باقی سارے لوگ یہیں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے. دوسرے سال کے لیے علماء کرام بتائیں بھائی, اچھی بات ہے بہت. اس سے بڑے مجمع کی دعا بھی لگ جائے گی. سب بولتے ہیں نا, دو لوگ دعا دیتے ہیں, کس کی دعا اپنا کام بن جائے گی. مسعود بابا محمدی مسجد یہ لے لو, بولتے رہو جلدی جلدی بولو بھائی, جلدی. لیٹ ہو گیا کیا معاملہ؟ مسجد وہ میں کنفیوز ہو گیا, 8:30 کی 8:45 وہ ایسے. ہاں ابھی صاحب ایسا جی ٹھیک ہے, میں سوچا 9 کی تھی. بتائیں میں جلدی جلدی بتائیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت ماشاء اللہ 5 مہینے کے لیے بتائیں میں جلدی جلدی. آمین آمین آمین. فرمائے پہ آپس میں بات بھی کریں, تشکیل کی لائن کی بات کریں.